5 खतरनाक गुनाह जो रिज़्क को ख़त्म कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये 5 गुनाह करता है वो पूरी ज़िंदगी गरीब ही रहेगा। वो 5 गुनाह कौन से हैं? नंबर 1, मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दुनिया में भेजा तो उसकी ज़रूरियात का सामान भी पैदा फरमाया। हर इंसान के लिए रिज़्क का एक ख़ास नसीब मुकर्रर कर दिया गया। कुरान मजीद में इरशाद है, वफ़िस्समाई रिज़्क़कुम वमा तुअदून, और आसमान में तुम्हारा रिज़्क और वो भी जो तुमसे वादा किया गया है। ये आयत हमें वाज़िह तौर पर बताती है कि हमारा रिज़्क अल्लाह के इख्तियार में है, मगर इस रिज़्क में बरकत या तंगी, उसका आना या रुक जाना, सब कुछ हमारे अमाल से जुड़ा हुआ है। बाज़ अमाल ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बनते हैं और उसी नाराज़गी की वजह से इंसान के रिज़्क में शदीद तंगी पैदा हो जाती है। क्या हमने कभी गौर किया कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं मगर रिज़्क फिर भी रुकता चला जाता है, जबकि कुछ लोग थोड़ी सी मेहनत में भी सुकून और आसाइश से ज़िंदगी गुजार लेते हैं। ये फ़र्क सिर्फ ज़ाहिरी हालात का नहीं बल्कि ये बातनी आमाल, नीयत और गुनाहों का नतीजा होता है। रिज़्क का तंग होना सिर्फ दुनियावी मसला नहीं बल्कि एक रूहानी मामला है, और रूहानी मामलात को समझना, तस्लीम करना और उन पर अमल करना नहायत ज़रूरी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी हदीस में ऐसे गुनाहों की निशानदही फरमाई है जो इंसान के रिज़्क को रोक देते हैं, बरकत को ख़त्म कर देते हैं और इंसान को मोहताजी, गुर्बत की तरफ ले जाते हैं। इन गुनाहों में सबसे अहम 5 गुनाह ऐसे हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुसूसी तौर पर ख़बरदार फरमाया और उनसे बचने का हुक्म दिया। ये गुनाह इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों को ख़राब कर देते हैं। तो हमारी आज की वीडियो में आपको इन्हीं 5 गुनाहों के बारे में बताया जाएगा, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये 5 गुनाह करता है उसके रिज़्क में कमी आती है, उसके हालात तंग हो जाते हैं। ये गुनाह बज़ाहिर मामूली नज़र आते हैं मगर इनके असरात नहायत गहरे और तबाहकुन होते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, इन 5 गुनाहों के बारे में जानने के लिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में एक शख्स हाज़िर होकर कहने लगा, या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, दुनिया में कुछ लोग देखने को ऐसे भी मिले हैं जो अमीर ख़ानदान में पैदा हुए, जब इनका विसाल हुआ तो उस वक्त भी वो अमीर ही थे, उनसे कभी भी रिज़्क ख़त्म ही नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ साथ दुनिया में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो चंद अरसे के लिए अमीर होते हैं लेकिन वो बाद में फिर से गरीब हो जाते हैं, रिज़्क उन लोगों से छीन लिया जाता है। उस शख्स ने पूछा, या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो कौन से ऐसे गुनाह हैं जो रिज़्क में कमी लाते हैं, रिज़्क को ख़त्म कर देते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, इंसान के 5 ऐसे गुनाह हैं जिनको करने से इंसान का रिज़्क ख़त्म हो जाता है, उसके रिज़्क में आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू हो जाती है। उस शख्स ने पूछा, या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो 5 गुनाह कौन से हैं? तो हज़रत अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि वो 5 गुनाह ये हैं। नंबर 1, सूद खाना। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का हुक्म लेकर पेश हुए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग सूद का कारोबार करते, सूद पर चीज़ें लेते हैं और देते हैं, उन लोगों को रोज़े महशर इस तरह उठाया जाएगा कि उनके चेहरे मसख कर दिए जाएंगे। एक बार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में खिताब इरशाद फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, तुम में से कोई अपनी माँ के साथ ज़ना करना पसंद करता है? तो लोगों ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, हमको ऐसे गुनाह से सख्त नफ़रत है। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतना गुनाह माँ के साथ ज़ना करने का नहीं जितना गुनाह सूद का कारोबार करने वालों को मिलता है, जो सूद का माल लेता है और दूसरों को मुनाफा रख कर देता है। रिज़्क के कम होने और रिज़्क को ख़त्म करने की असल वजह सूद खाने की है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बार मैं एक नया मकान ख़रीदना चाहता था। मैं मकान की तलाश कर रहा था। एक शराबी मेरे पास आकर कहने लगा कि फ़लाँ मोहल्ले में एक मकान है जो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। आप नया मकान इधर उधर तलाश करने की बजाय फ़लाँ मकान ख़रीद लें। मैं भी उसी मोहल्ले का हूँ, इसी तरह मैं आपका हमसाया भी बन जाऊँगा। इस मकान में कोई ऐब भी नहीं। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ए नादान बंदे, इससे बड़ा ऐब और क्या हो सकता है कि तू मेरा हमसाया बन जाए।
تو سود کا کاروبار کرتا ہے، اس سے بڑا عیب اور کیا ہونا چاہیے؟ یہی تو سب سے زیادہ عیب ہے کہ وہ مکان لینے سے تو میرا ہمسایہ بن جائے گا، اور وہ مکان مجھے مفت میں بھی ملے تو پھر بھی میں ایسا مکان کبھی بھی نہیں خریدوں گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے مرنے کے بعد اس مکان کی قیمت 10 گنا سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم کسی نیک اور پرہیزگار عورت پر الزام لگاؤ، تہمت لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو لوگ نیک عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ عورت جو ہر وقت میری رحمت کی آغوش میں رہتی ہے، جن پر ہر گھڑی میری رحمت کی بارش برستی ہے، جو نماز ادا کرتی ہے، باپردہ ہے اور متقی ہے، جو لوگ ایسی عورت پر تہمت لگاتے ہیں، مجھے قسم ہے اپنی عزت کی میں اس وقت تک ان لوگوں کو معاف ہی نہیں کروں گا جب تک وہ نیک عورتیں ان کو معاف نہیں کریں گی جن پر انہوں نے تہمت لگائی ہوئی ہے۔ جس طرح ماں اپنی اولاد کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے خلاف بھی کوئی لفظ سننا پسند نہیں کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بڑھیا آئی، اس نے آ کے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، میرے شوہر کو 30 سال ہو گئے وصال کیے ہوئے، میں اس سے بڑی محبت کیا کرتی تھی۔ اب ہر روز میرا شوہر میرے خواب میں آتا ہے، میرے خواب میں آ کے مجھے کہتا ہے کہ میری قبر پر آ کر میری قبر کو کھود کر دیکھو۔ ہر روز میرے خواب میں آ کے یہی کہتا ہے کہ ایک بار میری قبر کو کھود کر میرا چہرہ تو دیکھ لو۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، میں بہت ہی دور سے چل کر یہ مسئلہ آپ علیہ السلام کے پاس لے کر آئی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے شوہر کی قبر کھودنے کے لیے جاتا ہوں۔ وہ دونوں اس قبرستان پہنچ گئے جہاں اس کے بوڑھے خاوند کی قبر تھی۔ تو قبرستان میں جاتے ہی جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ تیرے شوہر کی قبر کون سی ہے؟ تو بوڑھی نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، یہ قبر ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر پر کھڑے ہو کر اللہ رب العزت سے رو رو کر دعا مانگی۔ دعا کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے قبر کے اندر سونے والے، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا۔ اس قبر سے ایک ایسا انسان کھڑا ہوا جس کو دیکھ کر بوڑھی عورت زور سے چیخ مارتی ہے اور بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ وہ کھڑے ہونے والے انسان کا جسم تو انسان ہی تھا، پر اس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کو ہوش آتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس زندہ ہونے والے انسان سے دریافت کیا کہ تو نے دنیا میں کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کے کام کے بدلے تجھ کو اتنی بڑی سزا کا سامنا کرنا پڑا؟ تو اس شخص نے جواب دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس سے ایک گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میرا چہرہ بگاڑ دیا گیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون سا گناہ کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا؟ تو اس قبر سے کھڑے ہونے والے انسان نے کہا کہ میں نیک اور پرہیزگار عورتوں پر تہمت لگاتا تھا، ان کا استعمال کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے مجھے سزا بھگتنا پڑ رہی ہے۔ روز محشر بھی ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا جن کے چہرے بگاڑ دیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیسرا بڑا گناہ کہ جس سے رزق میں کمی آتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کو کسی کا شریک نہ ٹھہرانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، شرک مت کرو۔ روز محشر اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ اس کے گناہ چاہے آسمانوں اور زمینوں میں موجود چیزوں سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو چاہے گا تو معاف فرما دے گا، لیکن شرک کرنے والے کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ کافر لوگوں کے کبھی بھی اللہ بخشش نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چوتھا گناہ کسی پر جادو کرنا ہے۔ کسی کا جینا حرام کرنے کے لیے، کسی کی خوشیاں چھیننے کے لیے اس پر جادو کر کے اس کے پاس فلاں رزق کیوں ہے اس کو جادو کے ذریعے ختم کر دیتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جادو کرنے والا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب کسی جادوگر کی موت ہوتی ہے تو وہ کافر مرتا ہے۔ جادوگر کی موت کبھی بھی ایمان پر نہیں ہوتی۔ تو حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کو دکھ اور تکلیف دینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔
کسی کو دکھ دینا، کسی کا جینا حرام کر کے خود خوش ہونا، کسی کو رلا کر خود خوش ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 5 بندوں سے اللہ پاک روز قیامت سخت حساب لے گا اور دنیا میں ان بندوں سے اللہ تعالیٰ رزق کو چھین لیتا ہے۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو نہ صرف اخروی فلاح کا ضامن ہے بلکہ دنیاوی کامیابیوں کے لیے بھی واضح اصول فراہم کرتا ہے۔ رزق، دولت اور خوشحالی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسان کے اعمال اور طرز زندگی ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ قرآن و سنت میں بار بار ذکر ہوا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو رزق میں کمی، معاشی تنگی اور غربت کا سبب بن جاتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو بھی انہی گناہوں کا تفصیلی جائزہ لے گی جو انسان کی فکر و فاقہ، تنگ دستی اور ذلت کی طرف دھکیلتے ہیں۔ نمبر 1، نماز ترک کرنا۔ نماز دین کا ستون ہے۔ ترک نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کے قریب قرار دیا۔ نماز چھوڑنے سے نہ صرف اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے بلکہ اس کے اثرات دنیاوی زندگی میں بھی ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز چھوڑتا ہے اللہ اس کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ نماز صرف ایک فرض عبادت نہیں بلکہ رزق کھولنے والی سب سے بڑی کنجی ہے۔ جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے گویا وہ اپنے رزق کے دروازے خود بند کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، انسان اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ جب انسان نماز چھوڑتا ہے تو وہ برکت سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے ہٹ جاتی ہے اور نتیجتاً رزق میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، حرام کمائی اور سود۔ حرام مال انسان کی زندگی سے برکت ختم کر دیتا ہے۔ سودی کاروبار کرنے والے افراد وقتی طور پر مالدار نظر آتے ہیں لیکن باطنی طور پر بہت غریب ہوتے ہیں۔ قرآن اور اللہ کا ذکر سود کو مٹاتا ہے اور صداقت کو بڑھاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ سود کا 1 درہم کھانا 36 زنا کرنے کے برابر ہے۔ ابن ماجہ۔ حرام مال کمانا ایک ایسا گناہ ہے جس سے رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ چاہے جتنا بھی کمایا جائے نہ دل کو سکون دیتا ہے اور نہ ہی وہ باقی رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم جو حرام سے پلا ہو اس کے لیے جنت حرام ہے۔ سب سے پاکیزہ کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کمائے۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ اسلام میں زکوٰۃ کو فرض قرار دیا گیا ہے تاکہ معاشرے میں دولت کی منصفانہ تقسیم ہو۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا مال پاک نہیں ہوتا اور اس میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا غربت کو خود دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا تاکہ مال پاک ہو اور اس میں برکت آئے۔ جو شخص زکوٰۃ روک لیتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی نعمتوں کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لیتا ہے۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ یہ آیت زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے بہت سخت تنبیہ ہے۔ زکوٰۃ دینے سے رزق میں برکت اور نہ دینے سے رزق میں زوال آتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اور جو لوگ سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دو۔ حدیث پاک میں ہے کہ صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ نمبر 4، جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا۔ جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے والے افراد وقتی طور پر فائدہ حاصل کرتے ہیں لیکن ان کا رزق بے برکت ہو جاتا ہے اور آخر کار وہ ذلت اور فقر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ انسان کی شخصیت کو تباہ کرتا ہے مگر اس کا اثر اس کے رزق پر بھی پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ جھوٹ بول کر رزق کمایا جائے تو وہ صرف دکھاوے کا رزق ہوتا ہے، برکت والا رزق نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرے اس پر قحط اور مہنگائی مسلط کر دی جائے گی۔ ابن ماجہ۔ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح مسلم۔ نمبر 5، ماں باپ کی نافرمانی، والدین کے ساتھ بدسلوکی اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے اور ایسا شخص زندگی میں کبھی خوشحال نہیں رہتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی طرف قیامت کے دن نظر نہیں کرے گا۔ والدین کا نافرمان۔ نمبر 6، عورت مرد کی شکل اختیار کرے اور حرام رشتوں سے تعلقات۔ زنا اور حرام رشتوں سے تعلق نہ صرف روحانی بیماری ہے بلکہ دنیاوی ذلت، غربت اور مصیبتوں کو بھی دعوت دیتا ہے، فقر اور محتاجی پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس سے اللہ کا عذاب
زمین پر نازل ہوتا ہے۔ بے حیائی اور زنا جیسے گناہوں سے نہ صرف معاشرہ تباہ ہوتا ہے بلکہ انسان کی زندگی میں نحوست اور رزق کی تنگی بھی آتی ہے۔ جب کوئی قوم کھلم کھلا بے حیائی اختیار کرتی ہے تو اللہ ان پر ایسی بیماریاں اور مصیبتیں نازل فرماتا ہے جو ان کے بزرگوں کے زمانے میں نہ تھیں۔ نمبر 7، جھوٹی قسم کھانا۔ کاروبار میں جھوٹی قسم کھانا رزق کو تباہ کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جھوٹی قسم مال کو بیچ دیتی ہے لیکن برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ نمبر 8، سستی اور کاہلی۔ رزق کے دروازے محنت سے کھلتے ہیں، جو شخص سستی کا عادی ہو جائے اس پر غربت آ جاتی ہے۔ حدیث: اے اللہ، میں سستی، بزدلی اور فکر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نمبر 9، ظلم اور خیانت۔ لوگ دوسرے کے حقوق پامال کرتے ہیں اور خیانت کرتے ہیں اور ان کی کمائی میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ ان کا انجام دنیا اور آخرت میں رسوا ہوتا ہے۔ ظالموں کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ نمبر 10، شکر ادا نہ کرنا۔ نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا ان کے چھن جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ناظرین، ان سے ہمیں نہ صرف عبادات کا سبق ملتا ہے بلکہ وہ ہماری معاشی زندگی کی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ ان گناہوں سے بچنا نہ صرف آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے بلکہ دنیا میں غربت، تنگ دستی اور ذلت سے بھی بچاتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اعمال کا محاسبہ کریں، توبہ کریں اور رزق حلال کے لیے محنت کریں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے والا شخص کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ رزق میں کمی سے بچنے کے لیے 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں، صدقہ و خیرات کو معمول بنائیں، زکوٰۃ وقت پر ادا کریں، سچ بولیں، دھوکہ اور جھوٹ سے بچیں، حرام کاروبار، رشوت اور سود سے توبہ کریں، استغفار کو زبان کا ورد بنائیں، رزق کے لیے مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، بے حیائی، فحاشی اور گناہوں سے مکمل پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و نصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔